अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। फूलों से सजी सेज और चारों तरफ फैली उनकी भीनी भीनी खुशबू आज की रात की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे थे। गहरे सुर्ख रंग के उस खूबसूरत लहंगे ने अलवीना के हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। तारीफ़ों का एक लामतनाही सिलसिला हर तरफ गूंज रहा था, जो अलवीना के गरूर को ऐसी तक़वियत बख्श रहा था जैसे हवा आग को मज़ीद बढ़ा दिया करती है। अलवीना, जो कि 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और सबसे खूबसूरत भी मानी जाती थी, स्कूल के ज़माने से ही उसके रिश्ते आने लगे थे। मगर माँ बाप अपनी हसीन बेटियाँ हमेशा ऊंचे घरों में ब्याहने का ही ख्वाब देखते हैं, और फिर हुस्न इतना तो हक रखता है। इसीलिए जब उसके डैड के दूर परे के रिश्तेदार हाशिम अंकल ने अपने इकलौते और फैक्ट्री ओनर्स बेटे मोहसिन के लिए उसका हाथ मांगा तो घर वालों ने बिला चूँ चरा हाँ कर दी। मोहसिन बरतानिया से इंजीनियरिंग करके आया था और इस वक्त अपने बाप का वसी कारोबार संभाले हुए था। उसकी छोटी बहन अभी डॉक्टर बन रही थी, और सबसे बढ़कर मोहसिन की माँ, जो एक देहात की आम सी औरत थी। दौलत की रेल पेल ने भी उसकी सादगी में फ़र्क न डाला। आज भी उसका वही रहन सहन, वैसा ही अंदाज़े गुफ्तगू था। अलवीना की माँ ने भी हर लड़की की माँ की तरह अपनी प्यारी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में थमाने से पहले लड़के से ज़्यादा उसकी माँ और बहन पे गौर किया था, और उन्हें वो बहुत सादा मिजाज लगी थी। अलवीना जानती थी कि वो बेइंतहा खूबसूरत है, उसके पास दौलत भी है, और अब तो हाशिम साहब के इकलौते बेटे की बीवी बन गई थी। ये कहना गलत नहीं था कि वो पूरे ख़ानदान की सबसे खुशकिस्मत लड़की बन चुकी थी, और उसे महसूस हो रहा था जैसे आज उसने अपनी मंजिल पा ली। अम्मी ठीक कहती थी, मेरी बेटी तो है ही नसीबों वाली। कभी वो अपने मेहंदी से लाल हुए हाथों को देखती तो कभी ड्रेसिंग टेबल पर लगे शीशे में देखते हुए अपने खूबसूरत अक्स को निहारने लगती, और फिर अगले ही पल इस डर से कि कहीं उसे अपनी नज़र ही ना लग जाए, मुस्कुराकर नजरें झुका लेती। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वो सीधी होकर बैठी और अपने लहंगे को सेट करने लगी। मोहसिन ने कमरे में दाखिल होते हुए एक प्यार भरी नज़र अपनी दुल्हन पर डाली, जिससे वो शर्मा गई। मोहसिन ने उसके रूबरू बैठते हुए उसे सलाम किया, उसके खूबसूरत हाथों को अपने हाथ में थामा और एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी, और फिर एकदम जैसे अलवीना के हाथ के हुस्न को उस हीरे की चकाचौंध ने मज़ीद बढ़ा दिया। मोहसिन ने चंद रस्मी बातों के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो अलवीना, तुम मेरी बीवी हो, मेरी शरीके हयात हो। मैं कोशिश करूँगा ताहयात तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँ, हर मुमकिन खुशी दूँ तुम्हें। इस घर में मेरे होते कभी भी मैं तुम्हारा मान नहीं टूटने दूँगा, और ना ही मैं कभी किसी को इतनी जुर्रत दूँगा कि वो तुम्हें कुछ गलत कह सके। मगर इसके बदले में तुम्हें भी हमारे इस रिश्ते का और मेरा थोड़ा मान रखना है। मैं चाहता हूँ कि कोई शको शुबा न रह जाए, इसलिए जो बातें हैं मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ। तुम मेरी शरीके हयात हो, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम हमारे घर को एक पुरसकून और मुकम्मल घराना बनाने में मेरी साथी भी बनोगी। अब से तुम मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो। मगर इसके अलावा एक ये भी सच है कि मुझे अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और चाहता हूँ उनको बुढ़ापे में अकेला ना छोड़ूं। मेरी ख्वाहिश है अलवीना कि तुम इस ख्वाब को पूरा करने में मेरा साथ दो। हम सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें। मोहसिन ने ये कहते हुए अलवीना के हाथ मजबूती से थाम लिए। मेरी जान, रिश्ते निभाना अहम नहीं है, उन्हें मजबूती से थामे रखना असल कामयाबी है, और अगर मजबूती कायम रखने के लिए आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ें तो कोई मज़ाइका नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अलवीना बेचारी अपनी जगह पेचो ताब खा के रह गई, मगर मौके की नज़ाकत को भांपते हुए
خاموشی سے اس کے قصیدے سنتی رہی۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو گی، تمام رشتوں کو اس نظر سے دیکھو گی جس نظر سے انہیں میں دیکھتا ہوں۔ میں تمہارے ماں باپ کا اور تمہارے بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا۔ اس کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے گھر والوں کو عزت دینا۔ آج کل اتنے دھوم دھڑک کے اور پیسے کی نمود و نمائش کے بعد بھی ہونے والی شادیاں بہت جلد صرف اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہر بات واضح طور پہ نہیں بتاتے۔ میں نے شادی سے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی شریک حیات سے اپنے تمام خدشات اور خواہشات کھل کر بیان کروں گا۔ دیکھو الوینا، مجھے گھریلو مسائل میں الجھنا بالکل پسند نہیں، اور مجھے وہ عورتیں بھی اچھی نہیں لگتیں جو چھوٹی چھوٹی بات کا فسانہ بنا دیں۔ اور یہ بات تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کی باتیں تم اس گھر سے باہر جا کر کہیں بھی کرو۔ کوئی بھی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میں اگر حل نہیں کروں گا پھر بات بڑوں تک جا سکتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ محسن نے پوچھا۔ الوینا کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، پر اس وقت وہ کسی بھی طرح اپنے جذبات کو ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اس نے ہاں کہنے میں ہی عافیت جانی اور دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی۔ بڑے آئے مجھے مشورے دینے والے، اور پھر اگلے دن ولیمہ تھا۔ الوینا نے گرے رنگ کی بھاری کام والی میکسی زیب تن کی 60 ڈائمنڈ کا جگمگ کرتا سیٹ پہنا۔ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہر بار کی طرح وہ آج بھی پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی ماں تو صدقے جا رہی تھی، دیکھو میری بیٹی ہمیشہ کی طرح کتنی پیاری لگ رہی ہے، محسن تو مر مٹا ہوگا۔ الوینا کی ماں نے آتے اس کی بلائیں لینا شروع کر دی۔ اوہ ہو، کیا خاک مر مٹا ہوگا، وہ تو نہایت ٹپیکل آدمی نکلا، الوینا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا جی؟ ماں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ بس وہی گھسی پٹی باتیں، میرے والدین، میرا گھر، میری فیملی، ہمارے طریقے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ اف، بھلا کوئی اپنی نئی نویلی دلہن سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ الوینا نے اپنی شکایات کی ایک لمبی فہرست پیش کر دی۔ اچھا، اس نے یہ سب باتیں کی تم سے؟ آنے دو اسے ذرا، دیکھنا کیسے کان کھینچتی ہوں اس کے۔ میری بیٹی اس گھر کی مالکن ہے، نوکرانی نہیں جو اس طرح کی فرمائشیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی ماں بلا تکان بولنے لگی۔ محسن جیسے ہی مہمانوں سے فارغ ہوا سیدھا اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ملنے چلا آیا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ہم تو ٹھیک ہیں میاں، مگر مجھے تمہارے مزاج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ محسن نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ خود سوچو بھلا، کوئی نئی نویلی دلہن سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ کیسی باتیں؟ یہی کہ میرے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، میرے والدین کی خدمت کرنا۔ محسن کو ایک دم حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے الوینا کو دیکھا، وہ تو ایسے نارمل تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ محسن کو بہت غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا، پر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے بات آئی گئی کر دی۔ اور پھر اسی رات جب محسن کمرے میں آیا تو اس کا موڈ آف تھا۔ الوینا کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، اسی لیے اس نے خود بات چیت شروع کر دی، پر وہ ساری باتوں کا جواب ہوں ہاں میں ہی دے رہا تھا۔ آپ امی کی باتوں کی وجہ سے ناراض ہیں؟ چھوڑیں، وہ تو بس ایسے ہی۔ مجھے امی کی باتوں کا دکھ نہیں ہے، تمہاری باتوں کا دکھ ہے۔ تم ایک دن بھی میری باتوں کا بھرم نہ رکھ سکی۔ سوری، وہ سب تو ایسے ہی باتوں باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا۔ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ کون سا ایسی شکایتیں ہیں؟ بس سب پوچھ رہے تھے کہ رات کون سی خاص باتیں ہوئیں تو میں نے بتا دیا۔ دیکھو الوینا، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنا ہی نازک بھی۔ غلط فہمی کی ایک چنگاری سے جلا کر رکھ دیتی ہے۔ مجھے بس یہی کہنا تھا، آگے تمہاری مرضی۔ شوہر کو اپنی بیوی سے سب چیزوں سے بڑھ کر رازداری اور اعتبار کی چاہت ہوتی ہے۔ محسن نے اپنے دل کی بات اسے کھل کر بتا دی، اور اب فیصلے کا اختیار الوینا پہ تھا۔ مگر وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ اس نے ہارنا اور جھکنا سیکھا ہی نہ تھا۔ ہر گزرتے دن ایک نئے مسئلے پر بحث ہونا معمول بن گیا۔ الوینا گھر میں ہونے والی معمولی باتوں کو بھی بہت محسوس کرتی اور آسمان سر پہ اٹھا لیتی۔ اور پھر یہ سب باتیں تو چھوٹی پڑ گئی۔ ایک شام جب محسن دفتر سے آیا تو الوینا کا پارا ہائی تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ممی نے آج مجھے میٹھا پکانے کا کہا ہے۔ محسن نے اسے سمجھانا چاہا کہ اس میں کیا برائی ہے، یہ تو ہمارے ہاں ایک رسم ہے، مگر الوینا تو یہ سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں مالکن بنا کے بھیجا ہے، کام والی نہیں۔ کیا برائی ہے اس میں؟ محسن کو بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے ممی سے پوچھا ہے،
وہ کہہ رہی ہیں صرف ایک رسم پوری کروانا تھی، کوئی تم سے مستقل کھانے نہیں بنوانے تھے، نوکر ہیں اس کام کے لیے۔ لیکن الوینا کے غصے کے سامنے محسن کی ہر منطق اور اس کی ماں کی ہر توجیہ بیکار گئی، کیونکہ اس کا غصہ تو کسی آتش فشاں کی طرح دہکتا ہی جا رہا تھا۔ حد تو یہ ہوئی کہ اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور تمام باتیں بڑھا چڑھا کر بتائیں۔ ماں بھی تو الوینا کی ہی تھی، داماد کو فون کھٹکایا اور اس کی ماں بہن کو لگی برا بھلا کہنے۔ شاید یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ محسن کو معاملہ اپنے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا تھا، جبکہ شادی کو ابھی صرف 1 ماہ ہوا تھا۔ اس لیے محسن کے بڑوں کا خیال تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ انہوں نے دونوں بچوں کو بٹھا کے سمجھایا۔ تھوڑی معاملہ فہمی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ الوینا کو اوپر والے پورشن میں الگ کر دیا جائے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہوگی، جیسے وہ رہنا چاہے ویسے رہ سکتی ہے۔ اور پھر اس طرح محسن کے گھر والوں کی تھوڑی سی دور اندیشی سے معاملہ بگڑنے سے بچ گیا۔ لیکن آخر کب تک کوئی ان کے معاملے کو سنبھال سکتا تھا، کیونکہ دولت اور حسن پر بے جا غرور نے الوینا کی تو جیسے عقل ہی مار دی تھی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ قیامت برپا کرنے کی عادی ہو گئی تھی، دوسروں کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات کے لیے بھی بربادی اور تباہی مول لینے پر تل چکی تھی۔ اور پھر اس کے ارد گرد قابل بھروسہ لوگوں میں کوئی عقل کی بات بتانے والا بھی تو نہیں تھا۔ پھر معاملہ سنبھلتا تو کیسے؟ ابھی پچھلے معاملے کی تپش اتنی کم نہ ہوئی تھی کہ محسن کے ماموں کے گھر سے ان کی دعوت کا بلاوا آیا۔ سب گھر والوں کو جانا تھا، پاپا نے آفس سے آنا تھا، مونا کا ایگزام تھا، سو باقی ممی، الوینا اور محسن ہی بچتے تھے۔ الوینا تیار ہو کر آئی تو ممی لاؤنج میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ الوینا کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ دولت اور حسن تو ان کے پاس الوینا سے بھی کئی زیادہ رہا تھا، مگر ایسی بے حیائی کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لباس کے معاملے میں شروع سے بہت محتاط رہی تھی، سو چپ نہ رہ سکی اور پوچھ لیا، الوینا بیٹا تم یہ کپڑے پہن کر جاؤ گی بھائی صاحب کی دعوت پر؟ اس کی کالی ستاروں والی ساڑی کا سلیو لیس ڈیپ گلے والا بلاؤز جو اس کے جسم کو ڈھانپنے میں ناکام تھا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ مسئلہ تو کوئی نہیں بیٹا، مگر بھائی صاحب کا گھرانہ بہت باپردہ ہے۔ آپ کا مطلب ہے میں بے شرم ہوں؟ وہ بھی الوینا تھی ہر بات کا الٹ مطلب۔ نہیں بیٹا، یہ مطلب ہرگز نہیں میرا، لیکن آپ کوئی اور ڈریس پہن لو، کیونکہ بھائی صاحب کے یہاں بہت دینی ماحول ہے، ان کی تو لڑکیاں گھر میں بھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی۔ تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتی ہیں آپ اور آپ کے بھائی صاحب تو بہت دینی ہیں، جبکہ میں بہت بے حیا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی ایسے پینڈو لوگوں کے گھر نہیں جانا۔ یہ کہہ کر سب کو وہیں حیران چھوڑ کر پاؤں پٹکتی الوینا اپنے پورشن میں چلی گئی۔ محسن کے لیے اس کا اس درجہ بےہودہ رد عمل برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں چلا آیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی الوینا؟ ممی نے ایسا کیا کہہ دیا تمہیں؟ بس محسن، میرے سامنے اپنی ماں کی حمایت مت کرنا۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، مجھ میں سے یا اپنی ماں میں سے کسی ایک کو چن لیں، کیونکہ آپ کی ماں اور بہن میرے لیے ایک عذاب بن چکی ہیں۔ جو پہنوں اس پہ اعتراض، جو کروں اس پہ اعتراض۔ بس کرو الوینا، میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، ورنہ کیا کر لیں گے آپ کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے محسن۔ تو ٹھیک ہے الوینا، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے اور میرے گھر والوں سے اتنی ہی پرابلمز ہیں تو بے شک چلی جاؤ اپنے گھر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اتنا کہہ کر محسن غصے سے دروازہ پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ الوینا نے بھی ایک پل کو نہ سوچا، فوراً بیگ نکالا اور فون پر ہی روتے دھوتے ساری داستان ماں کو سنا دی۔ ادھر سے فوراً گھر چھوڑ دینے کا مشورہ مل گیا۔ محسن کو خبر تب ہوئی جب باہر ڈرائیور اسے لینے آ گیا۔ وہ بڑا سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ یہ کیا کر رہی ہو الوینا؟ یہ پاگل پن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات سنو۔ اب آپ کو جو بات کرنی ہے وہ مجھ سے نہیں، میرے گھر والوں سے کرنا۔ محسن اسے روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ اسے برا بھلا سنا کر چلی گئی۔ الوینا کے گھر پہنچتے ہی جیسے کوہرام مچ گیا۔ سارے خاندان میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ محض 2 ماہ بعد ہی ایسی دھوم دھام سے کی گئی شادی یہ موڑ اختیار کرے گی۔ الوینا اور اس کے گھر والوں نے تو اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ الوینا کو یقین تھا کہ محسن اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے حسن کا گرویدہ ہے، اس لیے زیادہ دن اس کی دوری برداشت نہیں کر پائے گا اور بھاگا بھاگا اسے لینے آئے گا۔
یہی وہ طریقہ تھا جس سے بدلے میں وہ سارے ناجائز مطالبات منوا سکتی تھی۔ اور ادھر محسن پہلے ہی الوینا کے رویے اور بچپنے سے تنگ تھا، اور پھر اپنے گھر والوں کے اصرار پر اس نے الوینا کے گھر والوں سے بات کرنے کی حامی بھری، مگر اس کے گھر والوں نے اپنے تمام مطالبات کے پورے ہونے تک ہر طرح کی بات چیت سے انکار کر دیا۔ اور مطالبہ کیا تھا؟ الوینا کو گھر الگ لے کے دے گا، جس کا محسن نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس ساری ضد کو مہینہ ہونے کو آیا تھا، پر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ محسن کے والدین نے اسے الوینا کے گھر والوں کا مطالبہ ماننے پہ مجبور کیا، مگر وہ ایسا کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ادھر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، الوینا کو تشویش اور وسوسے گھیر رہے تھے۔ ایک دو بار تو اس نے سوچا کہ وہ خود ہی چلی جائے، پر اس کی ماں نے اسے روک دیا کہ اب الوینا کا اس طرح جانا ان کی انا پر ٹھیس لگنے کے مترادف ہوگا۔ مہینے کے آخر میں الوینا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ سارا دن سستی اور بیزاری میں گزر جاتا۔ جب طبیعت زیادہ بگڑی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں اسے ایک خوشی کی خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ الوینا کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ الوینا کا دل بھی اب مضبوط ہو گیا، کیونکہ اب اس کا پلڑا بھاری تھا، اسے ایک طاقت اور مل گئی تھی۔ ایک یہی بات تھی جو محسن کو جھکنے پہ مجبور کر سکتی تھی۔ جیسے تیسے اس خبر کو محسن تک پہنچایا گیا۔ اس کے گھر والے جھومنے لگے، آخر ان کے گھر اتنی بڑی خوشی جو آنے والی تھی۔ کسی طرح محسن کو سمجھایا کہ اب تو ان کی بہو کو لے آئے، اور بالآخر محسن کو ان کی بات ماننی پڑی۔ اس نے الوینا کو کال کی۔ الوینا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ محسن اسے لینے آئے گا۔ کیسی ہو الوینا؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تم اپنا سامان پیک کر لو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ مگر کچھ نہیں، باقی کے معاملات ہم بعد میں مل کے طے کر لیں گے۔ الوینا نے پیکنگ شروع کر دی۔ اپنی ماں کے روکنے کے باوجود اس نے کسی کی ایک نہ سنی، آخر وہ بھی تو محسن سے محبت کرتی تھی۔ الوینا بے وقوف نہ بنو، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ میری جان۔ دیکھو ابھی صرف خوشخبری ملی ہے تو محسن کتنا بے چین ہو گیا ہے، کل کو وہ تمہارے قدموں میں پڑا ہوگا۔ اگر تم ایک دفعہ ڈھیلی پڑ گئی نا تو ہر بار تمہیں ہی جھکنا پڑے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کی ماں نے اس کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کی، پر الوینا کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ اور پھر الوینا کو گھر آئے 6 ماہ ہونے والے تھے۔ سب اس کا شہزادیوں کی طرح خیال رکھتے تھے، مگر وہ تھی کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی، ہر وقت بدگمان رہتی۔ الگ گھر لینے کا جنون اس کے سر پہ سوار رہتا، ہر قدم اپنی ماں کے مشورے سے اٹھاتی، جس کی وجہ سے وہ محسن کی نظروں سے گرتی جا رہی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب ان کے گھر ایک چاند سا بیٹا محمد حارث پیدا ہوا۔ محسن بھی خوش تھا کہ شاید اب الوینا کو عقل آ جائے، وہ خود بھی ایک بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ ادھر الوینا اور اس کی ماں کی سوچوں اور آرزوؤں کو تو جیسے پڑ لگ گئے۔ محمد حارث 6 ماہ کا ہونے والا تھا۔ الوینا اسے ہر وقت سینے سے لگائے رکھتی، یا پھر ہر وقت میڈ اسے اٹھائے پھرتی۔ اپنی ساس اور اکلوتی نند کو تو وہ اپنے بیٹے کے پاس نہیں پھٹکنے دیتی تھی، مگر انہوں نے صبر کا مظاہرہ جاری رکھا، اپنی بہو کی ہر بات برداشت کی، اور محسن کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی کہ ان کے بیچ کوئی بدسلوکی پیدا نہ ہو۔ ایک دن الوینا کے گھر والے اس کے گھر دعوت پر آئے ہوئے تھے۔ خوب گہما گہمی کا ماحول تھا۔ محسن کی ممی نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور خوب سا پیار کیا۔ تبھی الوینا کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور شروع ہو گئی، کتنی بار کہا ہے آپ کو میرے بیٹے سے دور رہا کریں، میں نہیں چاہتی یہ آپ سے تربیت حاصل کرے اور آپ لوگوں کی طرح کا ٹپیکل انسان بنے۔ اپنے بیٹے کے کان بھر بھر کر تو اسے آپ نے میرے خلاف کر ہی دیا ہے، اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ ابھی الوینا یہ سب بولتے ہوئے حارث کو ان سے چھین رہی تھی کہ محسن جو یہ تماشا دیکھ رہا تھا قریب آیا اور الوینا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بند کرو اپنی بکواس الوینا، ایک لفظ تمہارے منہ سے نہ نکلے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس پر اس کے گھر والے آگ بگولا ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم کو حرام مچ گیا۔ میں ابھی اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاؤں گی، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو، یا تو تم ابھی اسی وقت الوینا کو الگ رکھنے کا وعدہ کرو یا پھر اسے طلاق دے دو۔ الوینا کی ماں جو یہ جانتی تھی کہ محسن بیوی اور بیٹے کے بغیر نہیں رہ پائے گا، اس نے موقع کی نزاکت کو ایک طرف رکھتے ہوئے
جلتی پر تیل کا کام کرنے والی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھ دی، جس نے معاملے کو مزید بگاڑ دیا۔ محسن کا بھی اپنے غصے پہ قابو نہ رہا اور اس نے وہ کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جائیں سنبھالیں اپنی بیٹی کو، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ ابھی محسن کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اگلے الفاظ نکلنے سے روک دیے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ الوینا تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ اس کے گھر والے الوینا کو لے کر گھر آ گئے۔ ان کی بلا وجہ کی ضد نے سب برباد کر دیا۔ اپنے تئیں تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ محسن بیوی اور بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پائے گا اور تھوڑے وقت میں ہی ان کے مطالبات ماننے پہ تیار ہو جائے گا۔ بس الوینا کو اپنی ضد پہ اڑے رہنا ہے، خود کو مضبوط ظاہر کرنا ہے۔ مگر الوینا کے ناعاقبت اندیش بڑوں کی یہی بے جا ضد اور انا اس کی زندگی کو لے ڈوبی۔ الوینا کی زندگی جہنم بن گئی، کیونکہ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے اور پھر سالوں گزر گئے، پر نہ الوینا گھر گئی نہ وہ 2 طلاقیں آئیں۔ یوں ایک ہنستا بستا گھرانہ ضد کی نظر ہو گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی شادی تو کر دیتی ہیں، مگر انہیں ان کے گھر میں بسنے نہیں دیتی۔ ہر وقت ان کے دل میں نفرت کے بیج بوتی رہتی ہیں، اور الوینا جیسی بے وقوف لڑکیاں جانے انجانے میں اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ آج حارث 6 سال کا ہے، دیکھنے کو اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، مگر انتہائی احساس کمتری کا شکار ہے۔ شادی کے بعد ساس اور نند سے جھگڑنے پر شہ دینے والی الوینا کی ماں ہی آج اس کی اصل مجرم ہے۔ جھگڑتے جھگڑتے اب جھگڑنا تو جیسے الوینا کی فطرت ہی بن گیا۔ ماں، بھابھیوں، بھائیوں سب سے الجھ تھی۔ کچھ دل میں محسن کی طرف سے بے رخی بھی اسے تڑپاتی تھی، اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا تھا، واپس بھی جانا چاہتی تھی، مگر معاملہ کچھ اس برے طریقے سے خراب ہوا تھا کہ سب ڈوریں جیسے اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ الوینا بھی نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے، بنتی بھی کیوں نہ، ہر وقت سب کے تانے سنا کرتی تھی۔ اب تو اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ آ گئے تھے۔ اس کی خوبصورتی، ڈگریاں سب اس کے لیے بیکار تھیں۔ ادھر محسن، اس نے بھی اپنے دل پہ پتھر رکھ کر دوسری شادی کر لی۔ وہ باقاعدگی سے حارث کے لیے خرچہ بھیجتا تھا، پر الوینا کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان عموماً لڑائی جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، مگر بڑوں کا کام معاملات کو بہترین حل کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ یہاں تو الوینا کے گھر والوں نے معاملہ بالکل ہی خراب کر دیا، اور معاملہ خراب کرنے والوں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ اس سب میں نقصان تو ان کے اپنے گھر کے بچوں کا ہوگا، حارث کا یا الوینا کا۔ اور پھر الوینا، جس کے لیے محسن صرف شوہر ہی نہ تھا بلکہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا وہ مرد بھی تھا جس نے اسے بے پناہ محبت دی تھی، اسے چاہا تھا، جسے اس نے اپنی ہی بے وقوفیوں کے ہاتھوں گوا دیا۔ محسن اس کا پہلا اور آخری عشق بھی تھا۔ آج وہ محسن کے ساتھ گزرے پل پل کو یاد کر کے تڑپتی ہے، اور اس کا دل تڑپ تڑپ کر بس یہی پکارتا ہے، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ ستارے جو دمکتے ہیں کسی کی چشم حیرا میں، ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمال ابر و باراں میں، یہ نا آباد وقتوں میں دل ناشاد میں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی۔